निताज भाई, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया कि इखलास किसे कहते हैं। हर वो काम जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाए, हर वो काम अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए, हर वो काम जो सिर्फ अल्लाह ही के लिए किया जाए, उसे इखलास कहते हैं। कंक्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू इंटेंशन। बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है इखलास को कम्प्लीटली मेंटेन करना, दूसरा होता है जज्बा। जज्बा होता है कि मुझे इखलास के तरीके पर चलना है। क्या अल्लाह ताला इस जज्बे की भी कदर करता है? हर अमल के अल्लाह तबारक व तआला जज्बे की कदर करता है। खुसूसन मैं आपको बताऊं, अगर एक काफिर, एक मुशरिक थोड़ी देर के लिए अपनी जान बचाने के लिए दाअवल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, दिल में थोड़ा सा इखलास रख करके अपनी जान बचाने के लिए समंदर से बाहर आने के लिए अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि इनको मैं समंदर से बाहर लाने के बाद फिर ये शिर्क करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह उनकी इखलास के जज्बे अमल की कदर करते हुए अल्लाह उनको समंदर से बाहर निकाल करके नजात देता है। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इंसान के अंदर एक तरीके का एक तकब्बुर पैदा हो जाता है, दिखावा पैदा हो जाता है, गुरूर पैदा हो जी। तो सवाल यहाँ पर यह है शेख कि क्या इखलास ऐसे तकब्बुर या नफ्स परस्ती को रोकता है? तहज्जुद की नमाज उसने पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अब सुबह होने के बाद उसने तो नमाज पढ़ ली, जो लोग सोए हुए थे अब उन लोगों को उसने लानो तान करना शुरू कर दिया। ये कैसे लोग हैं, नमाज नहीं पढ़ते, सोए रहते हैं, लानो तान कर रहा था। यानी इबादतों के ज़रिए शैतान उसके नफ्स में दाखिल हुआ। वो ये सोचा कि मैंने तो पढ़ लिया, तुम क्या कर रहे थे। यानी किसी को अपनी इबादत के ज़रिए किसी को नीचा दिखाना, ये नफ्स परस्ती है। वो अमल जिसमें इखलास नहीं हो तो आखिर किस काम का? बिल्कुल, जो है अल्लाह ऐसे अमाल को मरदूद कर देता है। जी, जो इखलास है ये कोई चीज़ नहीं है जो हम देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कैसे समझ जाएं कि हमारे अंदर इखलास है या नहीं? बड़ा प्यारा सवाल है और तमाम इस एपिसोड का जो है बेहतरीन सवाल है कि हर इंसान खुद ये कैसे महसूस करे मेरे अंदर इखलास है या नहीं है। तीन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें इंशाअल्लाह। अगर ये तीन चीज़ें हमारे अंदर हैं तो समझ लो हमारे अंदर इखलास नहीं है। ये तीन चीज़ें अगर हमारे अंदर नहीं हैं तो समझ लो इखलास हमारे अंदर है। सबसे पहला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए जनाब, दीजिए जवाब में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों। हर बार की तरह आज के इस एपिसोड में भी हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, एक उम्दा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ये बहुत बार हम उस लफ्ज़ को सुने हैं, चाहे वो दर्स में हो, मस्जिद में हो, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो, बहुत बार ये लफ्ज़ हमारे सामने आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि इस लफ्ज़ का मतलब और इसका इम्पोर्टेंस हमने कहीं ना कहीं नहीं जाना है इसके बारे में। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छा मौका है उस लफ्ज़ के बारे में बहुत कुछ जानने का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इखलास के बारे में, इखलास के असरात इंसानी ज़िंदगी पर। दोस्तों, ये रहेगा आज का टॉपिक। और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग इखलास के बारे में सुने तो होंगे लेकिन मतलब नहीं जानते और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं जानते। बहुत बार हम सुने हैं मस्जिदों में होने दो, दर्स में होने दो, जुमा के खुतबे में होने दो, किताबों में होने दो, कुरान में, हदीस में बहुत दफ़ा हमारे सामने ये लफ्ज़ आया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है आज इसके बारे में बहुत कुछ जानने का। और अभी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमारे इस शो में इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए सवाल और जवाब के शक्ल में कौन रहेंगे, ये आज का सवाल है। दोस्तों, बहुत ही खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे आज के गेस्ट, हमारे आज के ख़ास मेहमान सीज़न 1 में आए थे। कहिए जनाब, दीजिए जवाब के सीज़न 1 में बहुत दफ़ा आए थे। और अगर आपको याद होगा तो इनका जो पहला एपिसोड यहाँ पर जो बना था, दैट वाज रिलेटेड टू अ टॉपिक विच वाज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, सिला रहमी के बारे में। दोस्तों, टुडेज़ गेस्ट इज़ नन अदर देन शेख अबू अरकम इम्तियाज़ रहमानी साहब। इम्तियाज़ रहमानी साहब एक मशहूर आलिम दीन, इस्लामिक स्कॉलर फ्रॉम बैंगलोर,
یہ ہمارے ساتھ جڑے رہتے تھے اڑپی میں ہی پہلے، لیکن ابھی بنگلور جانے کے بعد بہت ہی بزی رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج آن لائن کے ذریعے سے نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا جہاں پر پھر سے ہم شیخ امتیاز رحمانی صاحب کو ہمارے اسٹوڈیو پر استقبال کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے الحمدللہ۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بہت ہی ٹائم کے بعد، بہت سالوں بعد انفیکٹ ہمیں ایک اور موقع ملا ہے۔ آپ اللہ کا شکر احسان ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات سے مل کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی خدمت کو اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ، آمین، جزاک اللہ خیرہ شیخ۔ تو شیخ امتیاز رحمانی صاحب، جیسے کہ میں نے بتایا، ایک فیمس اسلامک اسکالر ہیں اور ہمیشہ اپنا وقت کو کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں دین کے کام میں۔ الحمدللہ بہت سارے علم کو ہم نے حاصل کیا ہے ان کے ایپیسوڈ کے ذریعے سے۔ بہت خوشی کے ساتھ مجھے آپ کا یہاں پر آج استقبال کرنا الحمدللہ، مجھے بڑی خوشی ہے۔ شیخ NM پروڈکشنز اور یو چینل کی طرف سے ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، میں نے ٹاپک تو بتا دیا جی، ٹاپک جو ہے اخلاص، بالکل، اور بہت بار جیسے کہ میں نے بتایا یہ لفظ ہمارے سامنے بار بار آتا ہے، جی بالکل، الحمدللہ۔ لیکن اکثر جب میں اس ٹاپک کے بارے میں ہمارے یوتھ کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ جب میں اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اخلاص مطلب کیا؟ اخلاص یہ ایک عام سوال ہے، بالکل، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ بہت ہی بڑا ہو ہمارے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جاننا، اس کا امپورٹنس بہت ہی زیادہ ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں اس کے بارے میں گفتگو کریں، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھائیں کہ اخلاص کا کیا مطلب ہے اور اسلام میں اخلاص کا کیا حکم ہے شیخ؟ الحمدللہ، بڑی پیاری بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيم۔ نتاز بھائی، آپ نے بڑا بہترین سوال کیا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اخلاص کا ذکر کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اخلاص کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، ہر وہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، ہر وہ کام جو صرف اللہ ہی کے لیے کیا جائے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا حکم یہ دیا ہے، باقاعدہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ دین پر چلتے رہیں، ایک سو ہو کر، یعنی سارے جھوٹے دینوں کو چھوڑ کر کے ایک اسلام پر جمع رہ کر کے خالص اسلام پر چلتے رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ذالک دین القیمہ، یہی سیدھا اور سچا دین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بالکل صراحتاً حکم دیا ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ دین سے جڑے رہیں اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور خود اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ان الصلاۃ، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میرا زندہ رہنا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کی خاطر ہے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کے سامنے بڑا بننے کے لیے، نہ کسی کے سامنے واہ واہ کے لیے، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں یہی حکم دیا ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی صاف انداز سے آپ ہمیں سمجھائے، ڈیفینیشن دیتے ہوئے اخلاص کے بارے میں۔ ایک کنکلوژن کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو انٹینشن۔ بالکل بالکل۔ شیخ، دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا عمل کے لیے اخلاص ایک شرط ہے؟ الحمدللہ، دیکھیے، اہل علم کہتے ہیں عمل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، دو شرطیں ہیں۔ پہلا شرط ہے الاخلاص، یعنی ہر عمل کے اندر آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، حج کر رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں، کسی کو صدقہ خیرات کر رہے ہوں، آپ کوئی بھی عمل کریں اس کے اندر اخلاص، یعنی اے اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں،
یہ ہونا بہت ضروری ہے. پہلا اخلاص. دوسرا جو ہے المتابعہ. کوئی بھی کام کرو اخلاص کے ساتھ ساتھ وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. انشاءاللہ. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کوئی انسان سنت کے مطابق کام کرتا ہے لیکن اس کے پاس اخلاص نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے. اور کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے پاس سنت کا طریقہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے پاس مردود ہے. تو عمل کے لیے ایک اخلاص، دوسرا المتابعہ، نبی کی سنت، یہ دو چیزوں کا شرط بہت ضروری ہے. اسی کے ذریعے اخلاص مکمل ہوتا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ. بارک اللہ فیک شیخ. آمین. شیخ ابھی ٹاپک تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنتا جا رہا ہے. اللہ قبول فرمائے. ابھی اگر ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت سارے عمل کرتے ہیں، بہت سارے گڈ ڈیڈز ہم پریکٹیکلی طور پر ہم کرتے ہیں. کچھ چھوٹے عمل ہوتے ہیں، کچھ بڑے عمل ہوتے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب اس کا کیلکولیٹ کرتا ہے ان سب چیزوں کا، تو وہ ہمارے عمل کو، یعنی کہ عمل کے ویٹیج کو دیکھتا ہے، یعنی کہ عمل کے مقدار کو دیکھتا ہے، یا پھر اخلاص کو دیکھتا ہے؟ سبحان اللہ، بڑا پیارا سوال ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین کے پاس انسان کے عمل کی مقدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے نیت کو دیکھتا ہے. بخاری شریف کے سب سے پہلی روایت اور حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نیتوں کو جانتا ہے، نیتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو قبول کرتا ہے. دیکھیے ایک انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک انسان کے پاس روپیہ نہیں ہے، ایک انسان کے پاس کچھ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمرہ، ولو بشق التمرہ. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، پوری ایک کھجور تمہارے پاس میسر نہیں ہے، اگر آدھی کھجور ہی اگر تمہارے پاس ہے، اس کے ذریعے تم صدقہ کر کے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین کے پاس مقدار کی نہیں بلکہ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، اخلاص کی بڑی حیثیت ہے. مقدار کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ عمل قبول کرے گا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ شیخ. ایک بہت ہی اچھا کنکلوژن ہمیں یہی ملا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، ہمارے انٹینشن کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. شیخ ایک اور سوال میرے پاس یہ ہے بالکل کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، ایک ہمارے بیچ ایک آڑ آ جاتا ہے ہمیشہ، ایک شیطان نام کا ایک چیز ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے جو ہمارے ہر اعمال کو، اچھے اعمال کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. تو سوال یہاں پر یہ ہے شیخ کہ شیطان کو سب سے زیادہ کن لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. الحمدللہ. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک آیت کو پیش کیا، قال ربی بما اغویتنی. شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے تو مجھے جنت سے نکال کر کے مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا، میں جنت سے دھتکارا گیا، مجھے جنت سے نکالا گیا، لیکن میں دنیا میں جانے کے بعد تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، توحید سے شرک کی طرف لاؤں گا، سنت سے بدعات کی طرف لاؤں گا، سارے کام میں کروں گا. چیلنج. لیکن اللہ سے شیطان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، کچھ ایسے بندے ہیں جن بندوں پر میرا حربہ، میرا کام چل نہیں سکتا، ان بندوں سے میں ہار جاتا ہوں. وہ کن بندوں کے بارے میں کہتا ہے؟ الا عبادک المخلصین. اے اللہ، جو تیرے مخلص بندے ہیں، ان مخلص بندوں پر میرا کوئی بھی کام اثر نہیں کرتا. مخلص کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، اور مخلص وہی ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو اخلاص کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے تجارت کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہی کی خاطر زندگی گزارتا ہے، یہ مخلص ہوتا ہے. اور مخلصی مخلص ہوتا ہے، اور یہ مخلص پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو مخلص بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. شکراً. بارک اللہ فیک شیخ. ایک اور بار آپ ہمیں واضح کیے اس سوال کا جواب. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. شیخ ایک ہوتا ہے اخلاص کو کمپلیٹلی مینٹین کرنا، دوسرا ہوتا ہے جذبہ. بالکل ہے نا. ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے اخلاص کے طریقے پر چلنا ہے. سبحان. کیا اللہ تعالیٰ اس جذبے کی بھی قدر کرتا ہے؟
بالکل الحمدللہ، بڑا پیارا سوال ہے اور الحمدللہ اس چیز کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ہر عمل کی قدر کرتا ہے، ہر عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے کی قدر کرتا ہے۔ خصوصاً میں آپ کو بتاؤں اخلاص کے متعلق تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن، ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اس زمانے کے جو کافر اور مشرک سمندر میں سفر کرتے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سبحان اللہ، اس زمانے کے جو کافر اور مشرک سمندروں میں سفر کرتے تھے جہازوں کے ذریعے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن کسی کو شرک بھی کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک کافر، ایک مشرک تھوڑی دیر کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دل میں تھوڑا سا اخلاص رکھ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے، سمندر سے باہر آنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ وَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کو میں سمندر سے باہر لانے کے بعد پھر یہ شرک کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ان کی اخلاص کے جذبے عمل کی قدر کرتے ہوئے اللہ ان کو سمندر سے باہر نکال کر کے نجات دیتا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے شرک کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جذبے اخلاص کی اللہ کے پاس بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر شیخ، ایک بہت ہی پیارا اگزامپل کے ساتھ ہمیں سمجھایا، الحمدللہ۔ شیخ، ہم سبھی کو پتہ ہے کہ ہمارا یہاں پر اس دنیا میں بھیجنا ایک مقصد ہے اس کے پیچھے، بالکل الحمدللہ، اور وہ مقصد ایک کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ شیخ، ایسا کون سا عمل ہے جسے ایک بندہ اس کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیے الحمدللہ اسے بہت سارے اعمال ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، لیکن جب اخلاص کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اخلاص کے ذریعے جو بندہ زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم پر اس کے ہر عمل میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ، مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی موطا مالک۔ یہ دنیا کی حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، بخاری سے پہلے، مسلم سے پہلے یہ کتاب ہے۔ جب یہ کتاب یہ لکھ رہے تھے تو اس زمانے کے دوسرے علماء بھی بہت ساری کتابیں لکھ رہے تھے، تو کسی نے آ کر کے موطا مالک لکھنے والے مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے نام کی کتاب بہت سارے دوسرے علماء بھی لکھ رہے ہیں اور آپ بھی لکھ رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ان کو لکھنے دو اور بہت سارے علماء کو لکھنے دو۔ سبحان اللہ، ما کان للہ بقی، ان کتابوں میں صرف وہی کتاب باقی رہے گی جو اللہ کے لیے لکھی گئی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لکھی گئی ہو، وہی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے گا۔ سبحان اللہ، آج دیکھیں انس بن مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ کی کتاب، جن کی حدیثیں بخاری مسلم کے اندر بھی آج ملتی ہیں، پورے دنیا کے اندر مشہور ہے، بس اخلاص کی بنیاد پر۔ الحمدللہ۔ اور دوسری بات، جیسا کہ آپ نے کیسی ملی جلی اور ایک بات بتاؤں میں کہ اللہ اخلاص کی بنیاد پر کیسے کامیابی دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑے عرب کے ایک اسی صدی کے ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے سعید بن علی بن وہب القحطانی۔ پتہ نہیں بندے نے کتنی اخلاص کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہے۔ آپ الحمدللہ دوسرے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، حسن المسلم، ایک دعا کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، علماء نے کہا کہ ہم دنیا کے کونے کونے میں گئے، ہم قریے میں گئے، جھوپڑیوں میں تک ہم نے الحمدللہ حسن المسلم کو پایا۔ حالانکہ ہزاروں کی کتابیں دعا کی ٹاپک پر لکھی گئی، لیکن اس کتاب کو ہی اللہ نے اتنی قبولیت کیوں دی؟ کسی نے شیخ سے پوچھا، سعید القحطانی سے، کہ سبحان اللہ،
یہ اتنی بڑی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا سر بینی و بین ربی، یہ بس ایک راز ہے جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان اللہ ہے۔ اکبر، سبحان اللہ۔ میں نے صرف اللہ کی خاطر یہ کام کیا جس کی کامیابی آج مجھے سارے دنیا کے اندر محسوس ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ جی شیخ، بہت ہی اچھا رہا یہ آنسر بھی الحمدللہ، اور انٹرسٹنگ بنتا جا رہا ہے ہمارا ٹاپک۔ الحمدللہ۔ شیخ، انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں رہتا ہے، جی، کیونکہ اس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ ان پر مصیبتیں آتی جا رہی ہیں۔ بالکل الحمدللہ۔ شیخ، سوال یہاں پر یہ ہے، جی، شاید میں گھما پھرا کر آپ کو سوال کرنے کی کوشش بالکل، کر رہا ہوں، بالکل، لیکن بالکل۔ پوائنٹ پر اگر میں آ جاؤں تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہمارے اعمال میں، جی، ہمارے گڈ ڈیڈز میں اگر ہم اخلاص پیدا کر لیں بالکل، تو سبحان اللہ۔ کیا ہم مصیبت سے بچ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑا پیارا سوال ہے اور بڑا ضرورت مند سوالوں میں سے ایک سوال ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ اخلاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پریشانیوں مصیبتوں سے نکالتا ہے، جس کی ایک مثال دے کر کے اس سوال کے جواب کو میں ختم کروں گا۔ جی، وہ یہ ہے، بنی اسرائیل میں 3 لوگ سفر میں جا رہے تھے۔ سفر میں جب جنگل میں جا رہے تھے، ایک طوفان کی وجہ سے ایک چھوٹے سے غار میں جا کر کے ان کو پناہ لینی پڑی۔ جیسے وہ غار کے اندر جاتے ہیں، جو غار کا جو منہ تھا ایک بڑے پتھر چٹان نے آ کر کے بند کر دیا۔ اب یہ تینوں لوگ غار کے اندر پھنس گئے۔ اب تینوں لوگ جب غار کے اندر پھنستے ہیں تو تینوں نے جو ہے اب یہ سوچا بس اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ انہوں نے 3 لوگوں نے اپنے زندگی کا ایک نیک عمل اللہ رب العالمین کے سامنے رکھا کہ اللہ، وہ جو کام جس دن میں نے کیا تھا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، ایک نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے دعا کی، تھوڑا پتھر ہٹ گیا۔ تیسرے نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے پتھر کو ہٹا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ تینوں نے اپنا ایک نیک عمل اللہ کے سامنے رکھنے کے بعد تینوں نے ایک الفاظ ضرور آخر میں کہے تھے۔ وہ کیا تھے؟ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنہا۔ تینوں یہی کہا تھا کہ اے اللہ، جو کام میں نے کیا تھا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ اخلاص کی بنیاد پر آج ہمیں تو بچا لے۔ تو سبحان اللہ، جو انہوں نے اخلاص کی بنیاد پر اللہ سے مدد مانگی، اس اخلاص کی قدر کرتے ہوئے اللہ ان کو مصیبت و پریشانی سے نکال لیا اور ان کی جان بچ گئی، الحمدللہ۔ بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ بہت ہی اچھا اگزامپل رہا یہ بھی شیخ۔ بہت سارے انفارمیشن ہمیں مل رہے ہیں اخلاص کے بارے میں، الحمدللہ۔ شیخ، آگے کا سوال یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان کو اچھے اعمال کرنا بہت پسند ہے۔ وہ بہت سارے سورس آف انفارمیشن سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے پریکٹیکلی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن ایک چیز یہ پایا جاتا ہے انسان کے اندر کہ چھوٹا اعمال ہو یا بڑا اعمال ہو، کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک طریقے کا ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو۔ جی، تو سوال یہاں پر یہ ہے شیخ کہ کیا اخلاص ایسے تکبر یا نفس پرستی کو روکتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی بات ہے۔ دیکھیے، نفس پرستی ایک ایسی بری شے ہے جو انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے، اور نفس پرستی کئی طریقے سے انسان کے اندر داخل ہو سکتی ہے، عبادتوں کے ذریعے داخل ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اب وہ رات میں اٹھا، تہجد پڑھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، سفر میں جا رہے تھے، تو رات میں ہم نے جو ہے ایک پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد کچھ لوگ سو گئے، ایک شخص اٹھا، اب وہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز اس نے پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اب صبح ہونے کے بعد اس نے تو نماز پڑھ لی، جو لوگ سوئے ہوئے تھے اب ان لوگوں کو اس نے لعن و طعن کرنا شروع کر دیا، یہ کیسے لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں، لعن و طعن کر رہا تھا۔ یعنی عبادتوں کے ذریعے شیطان اس کے نفس میں داخل ہوا، وہ یہ سوچا کہ میں نے تو پڑھ لیا، تم کیا کر رہے تھے۔ یعنی کسی کو اپنی عبادت کے ذریعے کسی کو نیچا دکھانا، یہ نفس پرستی ہے، یہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا؟ ایک امپورٹنٹ چیز ہے،
शैतान ने कुफ्र नहीं किया, शैतान ने शिरक नहीं किया, नफ्स परस्ती थी। उसने कहा था कि अना खैरुम मिन्हु, अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया, मेरी सिफत जलाने की है, इसकी सिफत मिट्टी दबने की है, मैं कैसे सजदा करूं। इस नफ्स परस्ती की वजह से अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाला और ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे फेंक दिया। तो पता चला जिस बंदे में इखलास होता है उस बंदे में कभी नफ्स परस्ती नहीं आती, गुरूर नहीं आता, तकब्बुर नहीं होता, वो खालिस अल्लाह की खातिर इबादत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, कंक्लूजन के तौर पर मैं यही कह सकता हूँ कि हम आज बहुत सारे अमाल करते हैं, इबादत में लगे रहते हैं, बड़े से बड़े इबादत करते हैं, अच्छे काम में लगे रहते हैं, लेकिन अगर उसमें ज़रा भी अगर तकब्बुर आ गया, यानी कि वो अमाल जिसमें इखलास नहीं हो, तो आखिर किस काम का। बिल्कुल जो है अल्लाह ऐसे अमाल को मरदूद कर देता है। जी। तो एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हमें, जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाह फीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, एक बहुत ही एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ज़रूर, इंशाअल्लाह। ये जो इखलास है, ये कोई चीज़ नहीं है जो हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो हम कैसे समझ जाएं कि हमारे अंदर इखलास है या नहीं? कैसे हम या फिर दूसरों को जब हम देखते हैं तो कैसे पता चलता है कि उनके अंदर इखलास है या नहीं? जी, बड़ा प्यारा सवाल है और तमाम इस एपिसोड का जो है बेहतरीन सवाल है कि हर इंसान ख़ुद ये कैसे महसूस करे मेरे अंदर इखलास है या नहीं है। तो नाज़रीन, मेरे भाइयों, 3 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें इंशाअल्लाह। अगर ये 3 चीज़ें हमारे अंदर हैं तो समझ लो हमारे अंदर इखलास नहीं है। ये 3 चीज़ें अगर हमारे अंदर नहीं हैं तो समझ लो इखलास हमारे अंदर है। सबसे पहला, वो इंसान जो ख़ुद की तारीफ़ करता है, मैं ये हूँ, मैंने वो काम किया, मैंने ये खर्च किया, मैं इतनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं इतने लोगों को सदका खैरात करता हूँ, मैंने फ़लाँ वक्त में ऐसा किया वो किया, यानी ख़ुद की तारीफ़ कर रहा है। तारीफ़ करने वाले के दिल में कभी इखलास नहीं होता। और अगर आप कभी अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं और दीन के खातिर, अल्लाह की खातिर काम कर रहे हैं, तो समझ लो इखलास की एक निशानी आपके अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, सबसे पहले मैंने बताया कि ख़ुद तारीफ़ नहीं करना। दूसरा ये है, अगर कोई हमारी तारीफ हमारे सामने कर रहा है उस पर फुलना नहीं चाहिए। यानी हाँ, बिल्कुल नहीं, यानी तू तेरा काम तो कर, मुझे अल्लाह की खातिर काम करना है, मुझे अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। दूसरों की तारीफ पर फुलना भी नहीं चाहिए। और दूसरे लोग अगर तुम्हें कोई मज़म्मत करे, तुम्हें बुरा भला कहें, तो उनके बुरा भला कहने पर तुम्हें अपने दिल को मायूस भी नहीं करना चाहिए। तुम कहो कि तुम अपना काम करते रहें, तुम जो करना है करें, मेरी तारीफ़ करें या मेरी मज़म्मत करें, मैं अल्लाह की खातिर काम करता रहूँगा, अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करता रहूँगा। किसी के कहने पर आपके दिल में मज़म्मत नहीं है, मायूसी नहीं है, किसी के तारीफ़ पर अगर आप फूलते नहीं हैं, तो समझ लो इखलास की दूसरी निशानी आपके अंदर है। तीसरी निशानी अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है, आप एक कोई काम करना चाह रहे थे, आप कोई एक अच्छा प्रोग्राम करना चाह रहे थे, कोई भी काम हो, मस्जिद बनाने वाला सोचता है कि पहले मैं मस्जिद बनाऊं, कोई प्रोग्राम करने वाला कहता है कि मैं प्रोग्राम करूं, हिस्सा लेना चाहता है। आप एक काम करने वाले थे, आपके सामने आपका भाई आपसे पहले वो काम कर देता है, तो उस पर आपको खुशी होनी चाहिए इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी बात है। दिल में ये नहीं होना चाहिए कि जो है इसने मेरे से पहले काम किया, ये मेरे से आगे बढ़ गया, या मैं जो करने वाला था इसने आगे बढ़ कर के लोगों की वाहवाही ले ली। ये चीज़ अगर किसी इंसान के अंदर पाई जाती है तो समझ लो इखलास नहीं है। जैसे खुशी आपको अपने काम में करने में थी, वैसे ही खुशी सामने वाले के करने में भी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो 3 अलामतें आपके अंदर इखलास की पाई जाती हैं। समझ लो आप एक अल्लाह की तरफ से मुखलिस बंदे हैं। यही बेहतरीन जो है एक नसीहत है तमाम नाज़रीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। बहुत ही प्यारे अंदाज से आज का कंक्लूजन मैं कह सकता हूँ कि कैसे हम अपने अंदर एक इखलास पैदा कर सकते हैं। शेख ने हमें 3 पॉइंट्स बताए और उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट को आप बार बार सुने
اور خود سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں. اور آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں اور آپ بھی ایسے خیر کے کام میں حصے دار بنیں انشاءاللہ، ایسا ہم امید کرتے ہیں. شیخ وقت کی پابندی کی وجہ سے ہمیں شو کو ختم کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شو اور آگے بڑھے. اللہ قبول فرمائے بس. آمین. اور بے شک ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو بھی ہی لگ رہا ہوگا کہ اور تھوڑی باتیں اگر ہمیں سننے میں ملتا تو بہت ہی اچھا رہتا. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں پیارے دوستوں کہ شیخ آج رات میں ہی نکلنے والے ہیں بنگلور کو، اور ہمارے ساتھ یہ وقت دیے یہاں تک آنے کے لیے اور اچھے باتیں کہنے کے لیے، اسلام کی اور دین کی باتیں پھیلانے کے لیے ہمیشہ شیخ تیار رہتے ہیں. الحمدللہ آپ کا میں تہہ دل سے یو چینل کی طرف سے، NM پروڈکشنز کی طرف سے اور ہمارے گھر بیٹے درشک حضرات کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شیخ ایک اور چیز بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اور آپ ساتھ میں جڑے رہیں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. تو یہ تھا آج کا ٹاپک دوستوں، اخلاص کے بارے میں. امید کرتا ہوں کہ آپ دوسروں تک بھی اس بات کو شیئر کریں گے. اور جانے سے پہلے میں ہمارے آج کے گیسٹ شیخ امتیاز رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے گھر بیٹے درشک حضرات کو ایک اور چھوٹا سا میسیج دیں آپ کی طرف سے اسی ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ. ناظرین الحمدللہ یہ میرا آخری پیغام ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ زندگی باقی رکھے تا حیات اخلاص کے ساتھ کام کرے. جو بھی عمل کرنا ہے صرف اللہ کی خاطر کرے، اللہ کامیاب ضرور دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک اور بات میں آخر میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی عمل آپ کریں، جو بھی اچھائی، جو بھی گڈ ڈیڈس آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یا ابھی سے اگر آپ کریں گے، کبھی بھی اپنے دل میں تکبر یا برائی کو نہیں لانے دینا، کیونکہ وہاں پر آپ کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے. تو جو بھی اچھائی کریں گے، جو بھی اچھے اعمال کریں گے، یاد رکھیں کہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. آج کا یہی میسج ہے. اور اخلاص کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ پھر سے دوبارہ آپ آج کے اس ایپیسوڈ کو دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں. دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی. آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ ایک اور بار جڑے رہیں گے ایک اور ایپیسوڈ اور ایک اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا. آپ اپنے دوست نتاز علی کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.